बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में खुदकुशी की कोशिश अब काबिल सज़ा जुर्म नहीं है। इस पर मैं पिछली किस्त में बात कर चुका हूँ। उसके बाद मुझे अपने बहुत ही अजीज़ दोस्त जनाब प्रोफेसर डॉक्टर राव इमरान हबीब साहिब का कमेंट नज़र आया फेसबुक पे। उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में कहा है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, मईशत का जो बेड़ा गर्क हुआ है और जिस तरह मसाइल लोगों को पेश आ रहे हैं, इनमें हुकूमत की जानिब से खुदकुशी की कोशिश को काबिल सज़ा जराइम की फहरिस्त से निकालना एक काबिल तहसीन काम है और इस पर हुकूमत की दाद बनती है। खैर, ये तो उन्होंने अज़राए तफन्नुन कहा है और बड़ी गहरी बात की है, इस पर गौर की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त मैं उस कमेंट पर कुछ वजाहत पेश करना चाहता हूँ जो पिछली किस्त पर जो यूट्यूब पर मैंने जो किस्त अपलोड की थी उस पर एक साहिब इल्म ने कुछ सवालात उठाए हैं मोहम्मद जे बद्र के नाम से। मैं उनको जानता नहीं हूँ लेकिन उनके सवालात बहुत अहम हैं, तो उन सवालात पर मैं मुख्तसरन वजाहत पेश करना चाहता हूँ। एक सवाल उन्होंने ये किया है कि क्या सज़ा का मकसद ये नहीं होता कि लोग वो काम दोबारा ना करें और उससे बाज आएं, गोया उनको डेटरेंस हो। तो जो बंदा खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसको सज़ा देकर कैसे इस काम से बाज रखा जा सकता है जबकि वो पहले ही खुद को तकलीफ देना चाहता है। ये बात अहम है, लेकिन इसमें इस पहलू को नज़रअंदाज किया गया है कि सज़ा का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि लोग इस काम से बाज आ जाएं। देखें, ये जो डेटरेंस की थ्योरी है ना, पनिशमेंट की जो थ्योरी है, पनिशमेंट सज़ाओं के जो मकासद बयान किए जाते हैं, तो उनमें एक मकसद डेटरेंस है। और डेटरेंस के मुतालिक जो थ्योरी है, तो डेटरेंस दो तरह का होता है, जिसको प्राइमरी और सेकेंडरी डेटरेंस कहते हैं। यानी एक डेटरेंस ये कि जो बंदा वो फेल कर रहा है वही दोबारा ना करे, इसको प्राइमरी डेटरेंस कहते हैं। उसको सजा देने का मकसद ये होता है कि वो फिर ये ना करे। और एक सेकेंडरी डेटरेंस के दूसरे लोग उसको देखकर, उसकी सजा को देखकर इस काम से बाज आ जाएं। लेकिन अ, जो डेटरेंस है ये सजा का वाहिद मकसद नहीं है और इस्लामी कानून में खुसूसन सजाओं के बहुत सारे मकासद हैं और उनमें एक मकसद रिफॉर्मेशन का भी है, इस्लाह का। वही पहले ये डिसाइड कर लें कि क्या खुदकुशी कोई बुरा काम है या नहीं है। खुदकुशी गुनाह तो है ना, इतना तो मुसल्लम है इस्लामी शरीयत की रूह से, कुरान और हदीस की रूह से। तो जब हम किसी काम को काबिल सज़ा जुर्म करार देते हैं, तो एक मकसद ये होता है उसको जराइम की फहरिस्त में शामिल करने का और उस पर सज़ा मुकर्रर करने का कि उसकी बुराई लोगों को मालूम हो, खा उस सज़ा पर अमल दरामद नामुमकिन हद तक मुश्किल हो। जैसे मिसाल के तौर पर जिना की सज़ा चार गवाहों के ज़रिए साबित करना तो तकरीबन नामुमकिन है अमलन। लेकिन इसके बावजूद इस सज़ा का स्टैचूट बुक पर कानून की किताब में मौजूद रहना ज़रूरी है। इसी तरह हुदूद जितनी भी सज़ाएं हैं उनका साबित करना बहुत मुश्किल है और उसमें मुल्ज़िम को बल्कि मुजरिम को भी बहुत सारी यूं कहें कि रियायतें हासिल होती हैं जिनकी मौजूदगी में सज़ा देना बहुत मुश्किल हो जाता है। पता नहीं कैसे लोग हुदूद की सज़ाएं इतनी जल्दी जल्दी नाफिज करते हैं। बाज़ मिसालें मुझे याद आ गई हैं इर्द गिर्द की दुनिया में। लेकिन अगर शरीयत पर अमल करें तो हुदूद की सज़ा का निफाज तो बहुत मुश्किल काम है। इसके बावजूद इन कामों को काबिल सज़ा जुर्म के तौर पर स्टैचूट बुक पर रहना चाहिए, क्योंकि एक मकसद ये होता है लोगों को बताना कि हमारे नज़दीक ये काम बुरे हैं। जैसे कल मैंने अर्ज़ किया था कि पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में खुदकुशी को तो यूं कहें कि आइडियलाइज किया जाता है और इंसान की आज़ादी के आला तरीन इजहार के तौर पर पेश किया जाता है और इसको हक के तौर पर मनवाने की कोशिश की जाती है। तो ये उनका वर्ल्ड व्यू है, लेकिन जो हमारा वर्ल्ड व्यू है, जो हमारा तस्वुर जहां है, उसकी रूह से ये बुरा काम है और हमें इसे बुरा कहना चाहिए। एक मकसद ये होता है। दूसरा मकसद ये होता है कि जब आपने इसे बुरा कहा, बुरा माना,
تو اس کے بعد ہی اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے نا۔ جو بندہ خودکشی کی کوشش کرتا ہے، خواہ وہ کسی بھی نفسیاتی مرض کی وجہ سے کر رہا ہو، یا پوسٹ ماڈرن ورلڈ ویو کی وجہ سے کر رہا ہو، یا الٹرا لبرل بلیف کی وجہ سے وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی ختم کرنے کا دعویٰ کرتا ہو، کسی بھی صورت میں ہم اسلامی نقطۂ نظر سے اسے تو برا سمجھیں گے اور اسے روکنے کی کوشش کریں گے اور اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ تو اس کی اصلاح کی کوشش کے لیے مثال کے طور پر کیا اس کا جبری علاج کیا جا سکے گا؟ مینٹل ہیلتھ کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں، اور اگر اس کا آپ علاج کریں، اس کی تھیراپی کریں اور مختلف طریقے آزمائیں، تو اگر وہ نہ کرنا چاہے تو آپ اسے کس طرح اس پر مجبور کریں گے اگر قانون کی طاقت پیچھے نہ ہو؟ کیونکہ ہمارے آئین کی دفعہ 4 کا یہ کہنا ہے کہ آپ کسی شخص کو ایسے کام پر مجبور نہیں کر سکتے جو قانوناً اس پر لازم نہ ہو، نہ ہی کسی ایسے کام سے روک سکتے ہیں جو قانوناً اس کے لیے ممنوع ہو۔ تو اس لیے قانون میں اس کا ہونا تو ضروری ہے۔ اور جب آپ نے مثال کے طور پر اس پر دفعہ 325 پاکستان پینل کوڈ کا خاتمہ کرنا ہی تھا اور سزا ختم کرنی ہی تھی، تو سزا کے بجائے اگر آپ اصلاح کی طرف جانا چاہتے تھے تو کم از کم اسے تو لازم کر دیتے کہ اس کا نفسیاتی علاج ہونا چاہیے، تھیراپی ہونی چاہیے اور مختلف اقدامات اس کے لیے کرنے چاہیے۔ وہ بھی آپ نے نہیں کیے۔ پھر دوسرا جو پہلو ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ آپ نے اس کو قابل سزا جرم تو نہیں رکھا، یہ تو ختم ہو گیا، لیکن کیا اس فعل پر کسی کو اکسانا یا اس کام میں کسی کی اعانت جرم ہے یا نہیں ہے؟ اب بھارت میں مثال کے طور پر انڈین پینل کوڈ میں دفعہ 306 ہے، جس کے تحت خودکشی پر اکسانا، انسٹیگیٹ کرنا یا ایبٹ کرنا یہ قابل سزا جرم ہے۔ اس پر 10 سال تک کی قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ آپ نے پاکستان پینل کوڈ سے خودکشی کی کوشش کو تو نکال دیا، اب اس پر سزا نہیں رہی، لیکن خودکشی پر اکسانے کو یا خودکشی میں اعانت کو آپ نے قابل سزا جرم نہیں بنایا۔ اب اگر آپ کہیں کہ نہیں، جو عمومی قوانین ہیں، جو عمومی اصول ہیں، ان کے تحت یہ کام قابل سزا جرم ہوگا، کسی کو خودکشی پر اکسانا یا خودکشی میں کسی کی اعانت، تو یہ بات اس وجہ سے غلط ہے کہ جب جو فعل جرم ہی نہیں ہے، اس فعل پر اکسانے کو یا اس میں اعانت کو آپ کیسے جرم مان سکتے ہیں اور اس پر کسی کو سزا دے سکتے ہیں؟ بھارت میں جو دفعہ 306 ہے وہ ایک منطقی تضاد پر مبنی ہے۔ جب خودکشی جرم نہیں ہے، خودکشی کی کوشش جرم نہیں ہے، تو اس پر اکسانے یا اس میں اعانت کو کیسے جرم قرار دیا جا سکتا ہے؟ پھر بھی عملی حکمت یعنی پریکٹیکل وزڈم کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت کی مقننہ نے کم از کم یہ تو کیا ہے کہ خودکشی کی کوشش کو تو قابل سزا جرم نہیں مانا، لیکن خودکشی پر اکسانے اور اس پر اعانت پر سزا تو مقرر کی، خواہ اس کے نتیجے میں وہ منطقی تضاد میں مبتلا ہوئے ہوں، لیکن کم از کم عملی طور پر انہوں نے ایک مناسب اقدام کیا۔ پاکستان میں کیا ہے پوزیشن؟ جب یہ بل پیش کیا گیا سینٹ میں اور پھر وہاں سے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا، انٹیریئر کے لیے جو یعنی امور داخلہ کے لیے جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، اس کی رپورٹ آپ دیکھ لیں، اس میں بہت عجیب قسم کی ڈسکشن آپ کو نظر آئے گی۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل، جس کا کام یہ ہے کہ وہ قوانین اور مسودات کا جائزہ لے کہ وہ اسلامی اصولوں سے ہم آہنگ ہیں یا نہیں ہیں، تو اسلامی نظریاتی کونسل کا موقف سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار انٹیریئر کی رپورٹ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس ترمیم کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر اسے منظور ہی کرنا ہے تو ایک شرط کا اضافہ کیجئے کہ اگر خودکشی کی کوشش کرنے والا نفسیاتی مریض ہو تو پھر اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ لیکن سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے اسلامی نظریاتی کونسل کی یہ جو تجویز تھی اسے مسترد کر دیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے ڈائریکٹر جنرل ریسرچ جناب مولانا ڈاکٹر انعام اللہ صاحب کا موقف بھی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے یہی ذکر کیا ہے، لیکن کمیٹی نے اس موقف کو مسترد کیا اور کہا کہ اگر نفسیاتی مریض ہو تو اس پر تو پہلے ہی استثناء حاصل ہے۔ یہاں رک کر ذرا سوچئے کہ سینیٹرز نے مانا ہے کہ اگر نفسیاتی مریض ہو تو اس کو سزا نہیں دی جا سکتی، یہ استثناء پہلے ہی سے قانون میں موجود ہے۔ تو اگر موجود ہے تو پھر
یہاں اس نئی قانون سازی کی اور ترمیم کی کیا ضرورت تھی؟ خودکشی کی کوشش کو قابل سزا جرم پھر آپ کیوں ختم کر رہے ہیں؟ اس کو قابل سزا جرم اب کیوں نہیں رہنے دے رہے؟ کیا پھر ہم اپنے دوست ڈاکٹر راؤ عمران حبیب صاحب کا کامنٹ آپ کو یاد دلائیں کہ آپ موجودہ حالات میں لوگوں کے لیے راستہ کھولنا چاہتے ہیں؟ اچھا، ایک بات سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ میں یہ بھی کہی گئی ہے کہ یہ جو سزا ہے یہ حد نہیں ہے، یہ تعزیر ہے۔ جی بالکل، یہ تعزیر ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تعزیر کی سزا کیوں مقرر کی گئی ہے؟ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ میں وزارت داخلہ کا موقف بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس سزا کو ختم نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس کو منظور کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سارے پہلوؤں کو نظر انداز کر کے انہوں نے اسے منظور کیا ہے۔ اکسانے اور اعانت والے پہلو کو بھی نظر انداز کیا، اور یہ کہ اگر استثناء پہلے سے نفسیاتی مریضوں کو حاصل ہے تو اس کے بعد پھر آپ کیوں نئی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں؟ اور اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ جو کل میں نے ذکر کیا تھا، الامور بعواقبها، جب آپ کسی کام کو قانوناً جائز قرار دیتے ہیں یا قانوناً ناجائز قرار دیتے ہیں، اس پر سزا رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ کیا آپ نے اس کے نتائج اور عواقب پر غور کیا ہے؟ جناب بدر صاحب نے ایک اور سوال یہ کیا تھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے دور میں ہمیں کوئی مثال ملتی ہے جب خودکشی کی کوشش کرنے والے کو کوئی سزا دی گئی ہو؟ شاید ایسی کوئی مثال نہ ملے، لیکن یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے کے فعل پر انتہائی شدید وعیدیں سنائی ہیں، اور فرمایا ہے کہ جو جس طرح خود کو قتل کرے گا اسی طرح وہ تا قیامت خود کو قتل کرتا رہے گا، مسلسل اس سزا میں مبتلا رہے گا۔ اسی طرح آپ نے جنگ میں جو شخص زخموں کی تاب نہیں لا رہا تھا اور پھر اس نے خود کو تلوار سے قتل کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کتنی شدید وعید سنائی اور کہا تھا کہ یہ شخص تو دوزخ میں جائے گا۔ لوگ اس کی بہادری کی تعریف کر رہے تھے جب تک اس نے خود کو قتل نہیں کیا تھا۔ آخر میں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس کو جہنمیوں میں شمار کیا تھا، کہ اس نے آخر میں اپنا خاتمہ خود کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعیدیں کیوں سنا رہے تھے؟ اسی لیے نہ کہ لوگ یہ کوشش نہ کریں، خودکشی کی کوشش نہ کریں، تو خودکشی کی روک تھام یہ شریعت کا مقصد ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر معاملے میں ہر کام کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو کوئی خصوصی نص ملے۔ سیاسہ شرعیہ کا قاعدہ اسی کام کے لیے تو ہوتا ہے کہ حکمران ان امور میں قانون سازی کرے اور اگر ضرورت سمجھے تو اس پر مناسب سزا مقرر کرے، جن میں کوئی خصوصی سزا، کوئی خصوصی قانون، کوئی خصوصی حکم ہمیں نہ ملے۔ سیاسہ شرعیہ کی تعریف ہی یہی کی جاتی ہے، فعل من الحاکم لمصلحت یراہا، کہ حاکم کی جانب سے ایسا فعل جو اس مصلحت پر مبنی ہو، جو اسے نظر آتی ہو، اسے کوئی مصلحت کسی کام میں نظر آ رہی ہے، اس بنا پر اس نے ایک فرمان جاری کیا ہے، قانون نافذ کیا ہے۔ اور فقہا یہ بھی کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ اس معاملے میں کوئی دلیلی جزئی موجود ہو، کوئی اسپیسیفک ٹیکسٹ موجود ہو، بلکہ اسپیسیفک ٹیکسٹ کے بجائے جنرل پرنسپلز آف لا، یعنی قواعد عامہ جو ہوتے ہیں قانون کے، اور ہائر آبجیکٹیوز آف دا لا، یعنی مقاصد عالیہ جو ہیں قانون کے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب قانون سازی وہ کر سکتا ہے۔ ایک اور سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا اس طرح جو جدید ریاست ہے اس کے ظالمانہ اختیارات میں اور اس کی اتھارٹی میں مزید اضافہ نہیں ہوگا؟ اگر ایسا ہو رہا ہے تو ریاست کے اختیار کو اور اس کے جبر کو روکنے کے لیے کئی اور بھی اسٹیپس لیے جا سکتے ہیں، اور مختلف قوانین کے ذریعے ان کو محدود کیا جا سکتا ہے۔ اور فقہا بھی کہتے ہیں کہ سیاسہ کا جو اختیار ہے وہ کوئی بلینک چیک نہیں ہے، بلکہ وہ شریعت کے حدود کے اندر اور قواعد عامہ اور مقاصد کی روشنی میں اس کا استعمال کیا جائے گا۔ اگر شریعت کے جنرل پرنسپلز یا ہائر آبجیکٹیوز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو یہ سیاسہ شرعیہ نہیں بلکہ یہ سیاسہ ظالمہ ہے، اور یہ انویلڈ ہوگا۔ تو اس لیے اگر ریاست کا اختیار اس طرح استعمال ہو رہا ہے تو اس استعمال کی روک تھام کی بھی کوشش ہونی چاہیے، لیکن
میں اس بات پر بھی سوچتا ہوں کہ ایک جانب حقوق انسانی کے نام پر مغرب ہم سے چاہتا یہ ہے کہ والدین کا جو اختیار ہے وہ والدین کے پاس نہ رہے، وہ ریاست کے پاس جائے، ریاست کے لیے پیرنٹل اتھارٹی مان لیتے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس اور گھر کے اندر ریاست گھس رہی ہے۔ دوسری جانب جب اسلامی شریعت کی روح سے آپ ریاست کے لیے کسی حکم کی بات کرتے ہیں تو پھر اچانک ریاست ایک ناگزیر شر، نیسیسری ایول کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ اس لیے ہمیں اصول مان لینا چاہیے کہ ریاست کا اختیار بھی محدود ہے اور فرد کا اختیار بھی محدود ہے، اور حدود دونوں کے لیے وہی ہیں جو اللہ کی شریعت میں مقرر ہیں، اور ہم نے اپنی قرارداد مقاصد میں جو ہمارے آئین کا دیباچہ ہے اور جو ہمارے آئینی بندوبست کے بنیادی خط و خال جو قرارداد طے کرتی ہے، اس میں ہم نے مانا ہے کہ ہم تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر استعمال کریں گے۔ ایک آخری سوال یہ کیا گیا تھا کہ کیا ہر حرام کام کو قانون کے ذریعے روکا جا سکتا ہے، قابل سزا جرم بنایا جا سکتا ہے؟ کیا حرام اور جرم ایک ہیں؟ دونوں سوالوں کا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر حرام کام کو قابل سزا جرم قرار دے کر قانون کے ذریعے روکنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح ضروری نہیں کہ ہر حرام کام لازماً اس کو جرم مانا جائے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کے برعکس ہو، یعنی حرام اور جرم کو آپ واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس میں ایک دوسرے سے یکسر الگ نہیں رکھ سکتے۔ مثال کے طور پر چوری حرام بھی ہے اور جرم بھی ہے، زنا حرام بھی ہے اور جرم بھی ہے، بہت سارے افعال ایسے ہیں جو حرام بھی ہیں اور جرم بھی ہیں، اور ہو سکتا ہے بعض حرام کام ایسے ہوں جو جرم نہ ہوں۔ یہ وہ دائرہ ہے جس میں حکمران اسلامی شریعت کے اصولوں کی روشنی میں اور اسلامی قواعد کے اندر رہ کر یہ سوچے گا کہ کیا ان کو قابل سزا جرم بنایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہیں وہ ایسے حرام کاموں کو قابل سزا جرم بنائے اور کہیں وہ صرف ترغیب اور دیگر جو آپشنز ہیں ان کو استعمال کرے اور قابل سزا جرم نہ بنائے۔ اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اس بات کا تعین کرنا چاہیے کہ خودکشی برا کام ہے یا نہیں ہے، اور پھر برائی کی روک تھام ضروری ہے یا نہیں۔ اکسانے اور اعانت کو کیسے جرم قرار دیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ نے اس کوشش کو ہی سرے سے جرائم کی فہرست سے نکال دیا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ کوشش کو تو ہم جرائم کی فہرست سے نکال رہے ہیں، تب بھی کم از کم آپ کو انڈیا سے اتنا تو سبق سیکھنا چاہیے تھا کہ اعانت اور اکسانے کو الگ سے جرم قرار دیتے تھے، لیکن پاکستان میں جو ترمیم منظور ہوئی اس میں اس پہلو کو بھی نظر انداز کیا گیا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ اگر یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، الجھن ہے، اسے ہمدردی کی ضرورت ہے، اس کے علاج کی ضرورت ہے، تو سوال یہ ہے کہ وہ علاج آپ اس کا کیسے کریں گے؟ زبردستی، جبرن اس کی اصلاح کی کوشش آپ کیسے کریں گے اگر وہ آپ کے ساتھ تعاون پر آمادہ نہ ہو اور آپ اس سے اس کی تھیراپی وغیرہ کروانا چاہتے ہیں؟ تو جب قانون میں اس کے لیے آپ نے جبر کی گنجائش نہیں رکھی تو پھر یہ عملاً کیسے ممکن ہوگا؟ اس وجہ سے یہ قانون جو بھی منظور ہوا ہے ایک مسئلے کا حل پیش کرنے کی کوشش میں کئی نئے مسائل پیدا کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔